अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे दरिया की कहानी। ये नज़म है हमारे पास, दरिया की कहानी। आइए पढ़ते हैं। पहले ख़ास अल्फाज पढ़ लेते हैं। रवानी, चाक, धाक, सस्ताना, अफसाना, खुशहाली। फिर मेरे साथ एक दफ़ा ख़ास अल्फाज दोहरा लें। रवानी, चाक, धाक, सस्ताना, अफसाना, खुशहाली। ये देखें बच्चों, बैकग्राउंड में दरिया बह रहा है, पहाड़ों के दरमियान से होता हुआ अपनी गुज़रगाह बनाता हुआ सफ़र कर रहा है। आइए नज़म शुरू करते हैं। एक दफ़ा नज़म को पढ़ लेते हैं। सुनाता हूँ तुम्हें अपनी कहानी, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। सुनाता हूँ तुम्हें अपनी कहानी, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। मेरी पहचान है मेरी रवानी, मेरी पहचान है मेरी रवानी। न थकने दे मुझे मेरी जवानी, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। चट्टानों को किया है चाक मैंने, चट्टानों को किया है चाक मैंने। पहाड़ों को किया है खाक मैंने, पहाड़ों को किया है खाक मैंने। क्या है राह गुज़र को पाक मैंने, किया राह गुज़र को पाक मैंने। बिठाई है ज़मीन पर धाक मैंने, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। तीसरा बंद पढ़ लेते हैं। मैं हरियाली की दौलत बांटता हूँ, मैं हरियाली की दौलत बांटता हूँ। मैं ज़रख़ेज़ी की ताकत बांटता हूँ, मैं खुशहाली की राहत बांटता हूँ। मैं फसलों में मोहब्बत बांटता हूँ, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। मुझे चलना है सस्ताना नहीं है, मुझे चलना है सस्ताना नहीं है। सफ़र करना है घबराना नहीं है, कहीं भी मुझसा दीवाना नहीं है। हकीकत है ये अफसाना नहीं है, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। डॉक्टर मोहम्मद सालेह ताहिर। दरिया की कहानी नज़म जो है वो किसने लिखी है? डॉक्टर मोहम्मद सालेह ताहिर। आइए बच्चों अब इसकी तशरीह कर लेते हैं। पहला बंद है। सुनाता हूँ तुम्हें अपनी कहानी, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। मेरी पहचान है मेरी रवानी, न थकने दे मुझे मेरी जवानी। मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। दरिया की कहानी में शायर सालेह ताहिर ने दरिया को ज़ुबान अता की है। दरिया ख़ुद अपनी खसूसियात बयान कर रहा है। वो इंसानों से मुखातिब होकर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम दरिया है और मेरी पहचान मेरा पानी है। ये पानी ही मेरा तारुफ, मेरी खसूसियात और मेरी इम्तियाज़ी हैसियत है। दुनिया इसी की वजह से मुझे जानती पहचानती है। मैं हर लम्हा रवां रहता हूँ। रवानी की मीनिंग है बच्चों बहाव, तेज़ी। पानी कहता है कि मैं हर लम्हा रवां रहता हूँ, जारी रहता हूँ, चलता रहता हूँ। रुक जाना मेरी फितरत में नहीं, रवानी ही मेरी फितरत है। मैं वो जवान हूँ जो कभी नहीं थकता। मुद्दतों से अपने काम में मसरूफ़ होने के बावजूद मैं ताज़ा दम हूँ। दरिया ने अपना तारुफ कुदरत के एक अजीम मज़हर के तौर पर करवाया है। दरिया की ताकत, अज़मत और रवानी से अल्लाह ताला की शान का इजहार होता है। शायर के लहजे की सादगी और बेसाख्तगी काबिले दीद है। दूसरे बंद पढ़ लेते हैं। चट्टानों को किया है चाक मैंने, पहाड़ों को किया है खाक मैंने। किया है राह गुज़र को पाक मैंने, बिठाई है ज़मीन पर धाक मैंने। मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। पहले मुश्किल अल्फाज की मीनिंग देख लेते हैं। पहले मिसरे में देखिए लफ्ज़ है चाक। चाक करना का मतलब होता है चीरना, फाड़ना। दूसरे मिसरे में देखें पहाड़ों को किया है खाक मैंने, खाक का मतलब है मिट्टी। और चौथे मिसरे में देखें बिठाई है ज़मीन पर धाक मैंने, धाक के मीनिंग है शोहरत, रुहब। आइए अब इस बंद की तशरीह कर लेते हैं।
شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتے ہوئے پانی میں بہت طاقت رکھی ہے۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ دریا کہتا ہے کہ میں نے بڑی بڑی چٹانوں کو چاک کیا ہے، یعنی چٹانوں کا سینہ چیر کر رکھ دیا ہے۔ میری طاقت کے سامنے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے، اور میں نے ان کا غرور مٹی میں ملا دیا ہے۔ میں جس راستے سے گزرتا ہوں اسے پاک صاف کر دیتا ہوں۔ دنیا میں میری طاقت کی شہرت ہے۔ میں دریا ہوں اور میرا پانی ہی میری طاقت ہے۔ شاعر نے دریا کے بارے میں حقائق سادہ الفاظ میں بیان کیے ہیں۔ اشعار کی بے ساختگی قابل تحسین ہے۔ آئیے بند نمبر 3 پڑھ لیتے ہیں۔ میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں، میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں، میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں، میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں، میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ شاعر نے دریا کو زبان عطا کی ہے۔ دریا ایک عام انسان کی طرح ہم سے مخاطب ہے اور اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ اپنے کارنامے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فصلوں تک پانی پہنچانے کا سبب ہوں۔ میں ہی زمین کو زرخیز بناتا اور ہریالی کی دولت تقسیم کرتا ہوں۔ زمین کو ہریالی میسر نہ آئے تو وہ اناج نہیں اگا سکتی۔ میں دنیا میں خوشحالی کا سبب بنتا ہوں اور انسانوں کو راحت اور سکھ پہنچاتا ہوں۔ دنیا کی اس چہل پہل، ترقی اور خوشحالی میں میرا اہم کردار ہے۔ میں دریا ہوں اور میری طاقت پانی ہے۔ دریا کی طاقت خالق حقیقی کی عطا کردہ ہے۔ دریا کے کارنامے بیان کرنے کا حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کا بیان اور اعتراف ہے۔ آئیے اب آخری بند پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے چلنا ہے سستانا نہیں ہے، سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے، کہیں بھی مجھ سا دیوانہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے، میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ چوتھے بند میں دریا انسانوں کو مسلسل حرکت کی اہمیت سے آگاہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر وقت رواں رہنا ہے اور ہر لمحہ سفر کرنا ہے۔ میں آرام کرنے پر یقین نہیں رکھتا ہوں اور کسی وقفے کے بغیر میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ چلنے میں کامیابی اور ٹھہرنے میں ناکامی ہے۔ بقول علامہ اقبال، چلنے والے نکل گئے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ سفر میں درپیش آنے والی مشکلات سے میں گھبراتا نہیں ہوں۔ میری دیوانگی مجھے ہر لمحہ متحرک رکھتی ہے اور دنیا میں کوئی میری اس دیوانگی کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ دریا ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہمیں بھی زندگی میں مسلسل محنت کرنی چاہیے اور مشکلات سے گھبرائے بغیر آگے بڑھتا رہنا چاہیے۔ مسلسل سفر کرنے والوں کو منزل ملتی ہے، جبکہ راستے میں سستانے والے منزل پر پہنچنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آئیے بچوں اب اس کی مشق بھی حل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں۔ نظم دریا کی کہانی کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف دیکھیں، نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے؟ دریا کہتا ہے کہ میری روانی میری پہچان ہے، میں جوان ہوں اور کبھی تھک کر نہیں بیٹھتا، میں دریا ہوں، پانی میری طاقت ہے۔ بیجز دیکھیں، چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اکثر دریاؤں کا منبع پہاڑوں اور چٹانوں میں ہوتا ہے۔ بہتا پانی چٹانوں سے ٹکرا کر بھی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ ان حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کہا ہے کہ دریا چٹانوں کو چاک کر دیتا ہے۔ جیم دیکھیں، دریا کیسے خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے؟ دریا زمین کو زرخیز بناتا اور فصلوں کو سیراب کرتا ہے۔ لوگ زمین سے اگنے والا غلہ کھاتے ہیں اور کسان فصلوں کی پیداوار فروخت کر کے روپیہ کماتا ہے۔ اس طرح دریا خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے۔
دال ہے اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ کیوں کہا ہے؟ دریا آرام کیے بغیر بہتا رہتا ہے اور اپنے راستے میں آنے والی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتا، اس لیے دریا نے اپنے آپ کو دیوانہ کہا ہے۔ اور آخری کوشچن ہے، دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ اس کا آنسر ہے، دریا کی روانی نے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا کر ختم کر ڈالا ہے۔ پانی بہنے سے زمین پاک اور صاف ہو گئی ہے۔ اگلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں، نظم دریا کی کہانی میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ الفاظ دیکھ لیتے ہیں، روانی، چاک، دھاک، ہریالی، زرخیزی، راحت، سستانہ، افسانہ۔ پہلا جملہ دیکھیں، دریا کا پانی چٹانوں کو ڈیش کرتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے۔ خالی جگہ میں کیا لفظ آئے گا؟ چاک۔ دریا کا پانی چٹانوں کو چاک کرتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے۔ دریا ہماری زمین کی ڈیش میں اضافہ کرتے ہیں۔ زرخیزی، زرخیزی، ہماری فصلوں کی ڈیش کا دار و مدار زیادہ تر دریا کے پانی پر ہوتا ہے۔ ہریالی، ہریالی، سچائی حقیقت ہے مگر کہانی ڈیش ہو سکتی ہے۔ افسانہ، افسانہ، دریا کا پانی لگاتار چلتا ہے، ڈیش اس کی فطرت میں نہیں۔ سستانہ، سستانہ، دریا کے پانی سے کسانوں میں خوشحالی اور ڈیش آتی ہے۔ راحت، راحت، دریا کے پانی کی ڈیش اس کے بہاؤ کی خاصیت ہے۔ روانی، روانی، دریا جہاں بہتا ہے وہاں زمین پر اپنی ڈیش بٹھا لیتا ہے۔ دھاک، دھاک، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ دریا کی پہچان اس کی ڈیش ہے، جی پانی یا روانی؟ دریا کی پہچان اس کی روانی ہے، روانی درست آپشن ہوگا۔ دریا کے پانی سے پہاڑ بھی ڈیش بن کر بہہ جاتے ہیں۔ درخت یا خاک؟ خاک، دریا کے پانی سے پہاڑ بھی خاک بن کر بہہ جاتے ہیں۔ دریا زمین اور فصلوں میں ڈیش کی دولت بانٹتا ہے۔ زرخیزی یا بنجر پن؟ اس کا آپشن ہوگا جی درست آپشن زرخیزی، دریا زمین اور فصلوں میں زرخیزی کی دولت بانٹتا ہے۔ دریا کا پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے، کبھی ڈیش نہیں، سستاتا نہیں، سستاتا نہیں۔ حقیقت کا متضاد لفظ ڈیش ہے، دیوانہ یا افسانہ؟ افسانہ، حقیقت کا متضاد لفظ افسانہ ہے۔ اس نظم میں شاعر نے دریا کو ہمارے لیے ڈیش قرار دیا ہے، نعمت یا عذاب؟ نعمت۔ اس نظم میں شاعر نے دریا کو ہمارے لیے نعمت قرار دیا ہے۔ کوشچن نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ راحت، حقیقت، زرخیزی، طاقت، خوشحالی۔ الفاظ متضاد اور آگے ان کے جملے۔ پہلا لفظ دیکھیں، راحت۔ راحت کا متضاد ہے رنج۔ قانون قدرت ہے کہ رنج کے بعد راحت ملتی ہے۔ حقیقت، حقیقت کا متضاد ہوگا افسانہ، وہم۔ انسان کو زندگی کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔ زرخیزی، زرخیزی کے متضاد ہے بنجر پن۔ پاک سرزمین کی زرخیزی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگلا لفظ ہے طاقت۔ طاقت کا متضاد ہے ضعف، ضعف، جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے ورزش کرنا ضروری ہے۔ خوشحالی، خوشحالی کا متضاد ہوگا بدحالی، مسلسل محنت کا نتیجہ خوشحالی کی صورت میں نکلتا ہے۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ روانی، روانی کی میننگ ہے بہاؤ، تیزی۔ افسانہ، افسانہ کی میننگ ہے فرضی کہانی۔
زرخیز، زرخیز کی میننگ ہے سرسبز. سستانہ، اس کی میننگ ہے آرام کرنا. راحت، راحت کی میننگ ہے آرام، سکھ. کوشچن نمبر 5، نظم دریا کی کہانی کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں. الف، میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں، سناتا ہوں میں اپنی کہانی. حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے. میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں، محبت بانٹتا ہوں. سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں، میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں. کوشچن نمبر 6 ہے، درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں. دھاک بٹھانا، پہاڑوں کو خاک کرنا، چٹانوں کو چاک کرنا. آئیے ان مرکبات کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. دھاک بٹھانا، رعب قائم کرنا، شہرت پھیلانا. پہاڑوں کو خاک کرنا، پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دینا، پہاڑوں کو ختم کر دینا. چٹانوں کو چاک کرنا، چٹانوں میں سے راستہ بنا لینا، چٹانوں کو راستے سے ہٹا دینا. کوشچن نمبر 7 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں. مرکزی خیال، دریا دنیا میں ہریالی اور خوشحالی کا سبب ہے. پانی اس کی طاقت اور روانی اس کی پہچان ہے. وہ ہر وقت متحرک رہتا اور کبھی نہیں رکتا. انسانوں کو بھی دریا سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور زندگی میں مسلسل آگے بڑھنا چاہیے. ایک دفعہ پھر اس کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں. دریا دنیا میں ہریالی اور خوشحالی کا سبب ہے. پانی اس کی طاقت اور روانی اس کی پہچان ہے. وہ ہر وقت متحرک رہتا اور کبھی نہیں رکتا. انسانوں کو بھی دریا سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور زندگی میں مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے. کوشچن نمبر 8 دیکھیں. سطر الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ سطر ب میں تحریر کریں. سطر الف میں دیکھیں طاقت، اور اس کا ہم آواز لفظ ہوگا راحت. گھبرانا، سستانہ. کہانی، جوانی. چاک، خاک. سناتا، دکھاتا. پہچان، انسان. ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں. طاقت، راحت. گھبرانا، سستانہ. کہانی، جوانی. چاک، خاک. سناتا، دکھاتا. پہچان، انسان. کوشچن نمبر 9 دیکھیں. درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. افسانہ، راحت، چٹان، پہاڑ، فصل، دیوانہ، سفر. الفاظ کی جمع دیکھ لیتے ہیں. افسانہ، افسانے. راحت، راحتیں. چٹان، چٹانیں. پہاڑ، پہاڑوں. فصل، فصول. دیوانہ، دیوانے. سفر، اسفار. سفر، اسفار. بچوں آج ہم ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے، ضرب الامثال یا کہاوتیں. ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہا جاتا ہے. ضرب الامثال کے معنی ہیں مثالیں بیان کرنا، یعنی چند الفاظ پر مشتمل کوئی ایسی بات جس میں نسل در نسل انسانوں کے تجربات کا نچوڑ موجود ہو اور ان میں کوئی اخلاقی سبق پایا جاتا ہو یا عبرت کا کوئی درس ملتا ہو. عموماً ضرب الامثال کہاوتوں کا کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے. ضرب الامثال یا کہاوتوں کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں. یہ دیکھیے، الف ہے غرور کا سر نیچا. اس کا مفہوم ہوگا غرور اور تکبر کرنے والے کو ایک نہ ایک دن ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے. مان نہ مان میں تیرا مہمان. میزبان کے بلائے بغیر ڈھیٹ بن کر مہمان بن جانا. یار زندہ صحبت باقی. اس کا مفہوم ہے اگر زندگی ہو تو کبھی نہ کبھی ملاقات ہو ہی جاتی ہے،
किसी को रुखसत करते वक्त ये ज़रब मिसल बोली जाती है। आगे जी, डूबते को तिनके का सहारा। इसका मफहूम है अगर कोई फ़र्द तकलीफ़ में मुब्तला हो तो वो छोटी सी छोटी मदद को भी बहुत समझता है। छोटा मुंह बड़ी बात। मामूली शख्स अपनी औकात से बढ़कर बात कहे तो ये कहावत बोली जाती है। अहमद जी, आ बैल मुझे मार। बग़ैर किसी ज़रूरत के बिला वजह कोई परेशानी या मुसीबत अपने सर मोल ले लेना। अच्छा बच्चों, इस तरह हमारा सबक कंप्लीट हो गया। आज हमने दरिया की कहानी पढ़ी है, दरिया के मुतालिक पढ़ा है। आपने अगर ये सबक मेरे साथ मुकम्मल कर लिया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या आपके इलाके के आसपास अगर कोई दरिया है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आपके लिए, पता चलता है आप कितने ज़हीन हैं। आपने मुझे बताना है कि सूबे पंजाब में पाए जाने वाले 5 दरियाओं के नाम कौन कौन से हैं। सूबा पंजाब में पाए जाने वाले 5 दरियाओं के नाम कौन कौन से हैं। जी, अभी पता चलता है कि आप कितने ज़हीन हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले सबक तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।